अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और शेयर भी करें। आज हमारा नूरानी कायदा नज़रा टीचिंग कोर्स तख्ती नंबर 1 का आज हमारा है सबक नंबर 27। इस हरूफ के अंदर हम हरफ काफ के हवाले से जो हरूफ तहज्जी का 21 नंबर 21 नंबर हरूफ है, काफ के हवाले से दिलचस्प बात करने लगे हैं और कोशिश करते हैं कि बात मुख्तसर हो। फा के बाद काफ ले आए। फा के बाद काफ क्यों लेके आए हरूफ तहज्जी में? तो इस हवाले से हरूफ अबजदिया जो थे, जब हम उनमें देखते हैं तो उनमें फा के बाद आइन आती है और फिर काफ आता है। आइन निकाल के उसको पहले ले गए मजबूरी की वजह से, और फिर उसके बाद काफ आता था, तो उसी साबिका अंबिया की तरतीब को बाकी रखते हुए फा के बाद काफ को ले आए। दूसरा, फा के करीब करीब जो हरूफ थे फा के बाद, वो एक काफ था और एक नून है और एक या है। इनमें फा के जो बिल्कुल सेम है, जिसकी शक्ल ज़्यादा करीब लगती है, वो नून है, क्योंकि फा का सर भी गोल है और फा का वो काफ है, फा का सर भी गोल है और काफ का सर भी गोल है। और मुरक्कब में जब फा काफ मुरक्कब होते हैं तो फिर फा और काफ एक जैसे हो जाते हैं बनिस्बत नून और या के। वो मुफरद में तो करीब इनकी शक्ल के करीब करीब हैं, लेकिन मुरक्कब में बिल्कुल दूर हैं। इस एतबार से फा के काफ करीब था तो काफ को ले आया। हरूफ अबजदिया में भी फा के बाद काफ था, दूसरी तरतीब को साथ बाकी रखते हुए यहाँ ले आए। तीसरी बात, सौवा मोटे हरूफ थे तो ये मोटे हरूफ को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन आइन को मजबूरी की वजह से ले आए। फिर मोटे को फिर गाइन को ले आए। फिर गाइन के साथ मोटे हर्फ को लाना चाहते थे, लेकिन फा किसी मजबूरी की वजह से नहीं ला सके, फिर फौरन काफ ले आए। तो हरूफ मुस्ताविया जो मोटे हरूफ थे उनको भी करीब करीब करने के एतबार से इसलिए भी यहाँ फा के फौरन बाद काफ ले आए। आगे चलते हैं। काफ जो है, काफ नून जो है, नून के सर को ऊपर से गोल करके काफ बनाया। नून के सर को गोल किया और काफ बना दिया। अब फा को एक नुक्ता दिया और काफ को 2 नुक्ते दिए। काफ को 2 क्यों दिए? एक तो ये है कि फा और काफ एक जैसी शक्ल वाले नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। फा बा की तरह लंबी लिखी जाती है और काफ नीचे से नून की तरह गोल होता है, लेकिन इनका सर एक जैसा है और मुरक्कब में ही एक जैसे। मसलन ये लाम है तो फा को भी जोड़े तो यूं जुड़ती है, काफ को भी जोड़े तो यूं जुड़ती है। फा भी बन जाती है, काफ भी बन जाती है। तो फा का पहला नंबर था तो एक नुक्ता दे दिया और काफ का दूसरा था। तो मुफरद में इनकी सर एक जैसे थे, इसलिए सर में भी सर एक जैसे थे तो नुक्तों से भी फर्क कर दिया, शक्ल से भी फर्क कर दिया। और मुरक्कब में इनकी शक्ल फा और काफी बिल्कुल एक जैसी हो रही थी। इस एतबार से मुरक्कब को भी सामने रखते हुए 1 और 2 नुक्ते का फर्क किया ताकि वहां फर्क हो सके। जहां मैंने अर्ज कर दिया कि तरतीब ये थी कि पहले को नुक्ता नहीं देते, दूसरे को नुक्ते देते, लेकिन फा को क्यों नुक्ता दिया? इसलिए कि मुरक्कब होने में, जुड़ने में जो शक्ल फा की बनती है वही मीम की भी बनती थी, वहां उलझन हो रही थी, मुश्किल थी। तो नुक्ते देने का जो फलसफा है, मकसद है, वो आसानी है ताकि सहूलत हो। तो वो सहूलत नहीं हो रही थी, तो इस एतबार से पहले को भी नुक्ता दिया और काफ को 2 दे दिए, क्योंकि फा और काफ में भी फर्क हो जाए। और काफ दूसरे नंबर पर था तो इस एतबार से 2 नुक्ते दिए। अब ये है कि काफ के नुक्ते ऊपर क्यों हैं? तो अब साबिका तरतीब को देखें, हा हा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन, तो सब में दूसरे हर्फ पे नुक्ता है और ऊपर है। उसी तरतीब और मनहज को बाकी रखते हुए यहाँ दूसरे हर्फ को नुक्ता दिया। दूसरा, जब काफ की आवाज़ हम देखते हैं, काफ काफ अलिफ मद ज़बर का, फा साकिन काफ, आवाज़ ऊपर जाती है, काफ के ऊपर ज़बर आता है काफ काफ, तो ये ज़बर ऊपर था तो इस एतबार से भी इसको नुक्ते ऊपर दिए। अब ये है कि यहाँ एक दिलचस्प बात अर्ज करता चलो, वो ये है कि आप देखें, दाल दाल, रा जा, सीन शीन, सौद ज़ाद, तो ज़ा, आइन गैन, ये हम शक्ल थे। तो हम शक्ल में फर्क करने के लिए दूसरे को नुक्ते दिए।
بس پہلے دوسرے کی شکل ایک جیسی تھی، ایک جیسی فرق میں جو ہے ایک جیسی شکل میں فرق کرنے کے لیے پہلے کو خالی چھوڑا، دوسرے کو نقطے دیے، پہلے کو نقطہ نہیں دیا۔ جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فا کی یہ شکل ہے تو قاف کو بھی یہی شکل دے دیتے تھے، فا والی بالکل ایک جیسی، فرق کر دیتے، فا پہ ایک نقطہ اور قاف پہ دو کر دیتے، یا فا کی بھی یہ شکل بنا دیتے، قاف والی شکل، فرق یہ کر دیتے کہ اس کو خالی چھوڑ دیتے اور اس کو ایک نقطہ دے دیتے۔ جس طرح یہاں پہلی دوسری شکل ایک جیسی ہے، فرق صرف نقطے سے ہے، تو یہاں بھی فا قاف میں دونوں کی شکل فا جیسی بنا لیتے، فرق ایک نقطے اور دو سے کر لیتے، یا فرق جو ہے وہ صرف پہلے کو نقطہ نہ دیتے دوسرے کو دے دیتے، یا اس کی شکل قاف والی بنا دیتے، ایک شکل کو فا قرار دے دیتے، ایک کو قاف قرار دے دیتے۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہاں فرق شکل ہے، شکل ایک جیسی ہے، فرق نقطے سے ہے۔ یہاں نقطوں کے ذریعے بھی فرق کیا گیا ہے کہ ایک نقطہ اور دو، اور شکل کے ذریعے بھی فرق کیا گیا ہے کہ فا تھوڑی سی با کی طرح لیٹی ہوئی ہے اور قاف جو ہے وہ نون کی طرح گول ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ اب یہاں بعض اہل علم کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ غلط فہمی کیا ہے اس کو لازمی سمجھیے، بڑی قیمتی بات ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا ضرور کہ فا یوں لمبی سی ہے اور قاف یوں گول ہے، ایک نقطے اور دو نقطے کے ذریعے فا قاف میں فرق کیا گیا، اور فا کی شکل اور طرح بنائی گئی، قاف کی شکل اور طرح بنائی گئی، اس کے ذریعے بھی فرق ہو گیا۔ اب ان کی پہلی اور دوسری شکل ایک جیسی ہے، اس کی پہلی اور دوسری ایک جیسی نہیں ہے تو پھر نقطوں سے فرق کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نقطوں سے فرق کرتے تو ایک جیسی شکل بنا دیتے۔ اب ایک جیسی شکل کیوں ہے؟ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ کے ہر کام کی تہ تک ہم پہنچ جائیں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا ناممکن ہے۔ ساری مخلوقات مل کے اللہ کے ہر راز کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ناممکن ہے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کے سارے کمالات، سارے اسرار، سارے رموز، ساری باریکیوں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ چیز بھی سمجھانی مقصود تھی۔ باقی دوسری جو بعض اہل علم جیسے یا مجھ جیسے لوگوں سے غلط فہمی ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ بعض نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا اور بڑے زور و شور سے لکھا، وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ جس طرح یہ حروف دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ایک جیسے ہیں، فرق صرف نقطے سے ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فا اور قاف کی بھی شکل ایک جیسی ہے، بالکل فا کی طرح لکھیں گے، پہلے کو ایک نقطہ دیں گے دوسرے کو دو نقطے دیں گے، یا وہ کہتے ہیں کہ فا قاف کی شکل قاف والی ہے، پہلے کو ایک نقطہ دیں گے دوسرے کو دو دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ فا با کی طرح لمبی لکھی جاتی ہے اور قاف نون کی طرح گول لکھا جاتا ہے، ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں فا قاف یا فا کی طرح دونوں لکھی جائے گی، یا قاف کی طرح دونوں شکل لکھے نقطوں سے فرق کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ دال زال ایک شکل کے تھے تو نقطے کے ذریعے فرق کیا گیا، رازا ایک شکل کے تھے تو نقطوں کے ذریعے فرق کیا گیا۔ اب فا اور قاف میں نقطوں کے ذریعے بھی فرق کیا گیا ہے، تو یہ نقطوں کے ذریعے فرق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی شکل یا تو دونوں کی فا جیسی ہے یا دونوں کی قاف جیسی ہے، تو یہ شکل دونوں کی ایک جیسی ہے، شکل میں فرق نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے اور ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں علمی اعتبار سے، سنجیدگی سے، غور سے، آئیے اس کو سنتے سمجھتے ہیں۔ عربی زبان کوئی آج کی زبان بھی نہیں ہے، لوارث بھی نہیں ہے، یتیم بھی نہیں ہے۔ عربی کا دامن بہت وسیع ہے، عربی کی تاریخ بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جب پہلے انسان سے گفتگو کی ہے اس سے پہلے فرشتوں سے جو گفتگو کی تو فرمایا قال ربک للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ اس کی ترجمانی عربی سے ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے وہ بات فرشتوں سے، آدم سے یا جس سے بھی کہی وہ عربی میں کہی۔ عربی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہاں ہم چلتے جو علماء کا جو شبہ ہے اس کے حوالے سے، عربی کی کتاب ہے صبح العاشا فی صناعۃ الانشاء، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اس میں بحث کرتے ہیں فا اور قاف پہ۔ یہاں یہ بات عرض کرتے چلو کہ اس سے پہلے مثلا دال زال ہیں، ان کی بحث کرتے ہیں تو مصنف جو ہیں وہ دال پہ بحث کرتے ہیں، دال کی پوری جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، را کی پوری بیان کرتے ہیں، کرتے کرتے مثلا عین کو بیان کیا پورا، تو جب غین کی باری آئی تو اس کے آگے لکھ دیا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْغَيْنَ كَذَلِكَ، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ غین بھی بالکل عین کی طرح، یعنی جو کچھ ہم نے عین میں بیان کیا ہے
وہی کچھ غین میں بھی ہے. پھر غین کو الگ سے غین کی تفصیل بیان نہیں کرتے تمام ہم شکل حروف میں. لیکن جب آتے ہیں فا قاف میں فا کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد وہ نہیں کہتے کہ جو تفصیل ہم نے فا میں بیان کی ہے وہ قاف میں بھی ہے، ایسا نہیں کہتے، بلکہ وہ دوبارہ قاف کو الگ کرتے ہیں. یہاں پیچھے جو ہم شکل ہیں دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا، اس کا ایک ہی عنوان قائم کرتے ہیں، دال کو بیان کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں یہی کچھ زال میں بھی ہے. را کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی کچھ زا میں بھی ہے. لیکن جب فا قاف کی باری آتی ہے، اگر ان دونوں کی شکل فا جیسی تھی یا ان دونوں کی شکل کاف جیسی ہوتی تو مصنف فا کو بیان کرتے تو کہتے کہ ان القافہ کذالک، کاف بھی اسی طرح ہے. مصنف نے ایسے نہیں کیا، فا کا الگ عنوان باب چیپٹر قائم کیا اور قاف کا الگ قائم کیا. عربی کی کتابوں اور ماہرین کا انداز یہ بتاتا ہے کہ فا اور قاف میں نقطوں سے بھی فرق ہے اور فا اور قاف میں جو ہے وہ شکل کے اعتبار سے بھی فرق ہے. مزید وہ وضاحت کرتے ہیں، توجہ، وہ فا کے متعلق کہتے ہیں یہ آپ دیکھیے فا کا نچلا حصہ با کی طرح ہے، ایسے گیا ہوا ہے، اور قاف کا جو نچلا حصہ ہے وہ نون کی طرح ہے، ایسے گول گیا ہوا ہے. وہ فا کے متعلق کہتے ہیں وَإِرْسَالُهَا كَالْبَاءِ، فا کا نچلا حصہ جو ہے وہ با کی طرح ہے. وَإِرْسَالُهَا كَالْبَاءِ، فا کا نچلا حصہ با کی طرح ہے. اور قاف کے متعلق کہتے ہیں وَإِرْسَالُهَا كَالنُّونِ، قاف کا نچلا حصہ نون کی طرح ہے. تو میں نے عربی ماہرین کی کتابوں سے، مستند مضبوط کتابوں سے اور اہل علم کی کتابوں سے یہ بات ثابت کی کہ فا قاف میں نقطے سے بھی فرق ہے مفرد کے اندر، اور فا قاف میں جو فرق شکل کا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس میں کسی قسم کی تاریخ کی غلطی نہیں ہے. فا اور قاف کو دونوں کو فا کی شکل میں لکھنا یا دونوں کو قاف کی شکل میں لکھنا یا اس کو صحیح قرار دینا یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. نقطوں سے بھی فرق ہے، ایک نقطہ اور دو، اور فا کی شکل با کی طرح اور قاف کی شکل جو ہے وہ نون نیچے سے نون کی طرح. یہ چیز مشترک ہے کہ سر دونوں کا گول ہے، اور جب مرکب پہ جڑتے ہیں تو دونوں کی ایک شکل بن جاتی ہے. آگے چلتے ہیں ہم. میں نے عرض کیا کہ قاف ابتداءً فا یوں لمبی لکھی گئی تھی، اس کا بھی نقطہ نہیں تھا، اور قاف یوں نون کی طرح لکھی گئی تھی. بس اس شکل کا جدا ہونا فا اور قاف کے فرق کو واضح کر رہا ہے. جس طرح یہ دال ہے اس طرح چلی ہوئی اور را ایسے سیدھی ہے، اس کا ٹیڑھا ہونا اس کا سیدھا ہونا بس یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ دال ہے اور را ہے. تو فا اور قاف کی یہ مختلف شکلیں ہونا واضح کر رہی تھی کہ یہ فا ہے اور یہ قاف ہے. ابتداء میں تختی نمبر 1 کے اندر آج بھی اگر صحیح طریقے سے اہل علم کو حروف سکھائے جائے، اہل علم کے سامنے حروف تہجی کا ایک نقشہ تعارفی پیش کیا جائے تو پھر فا بغیر نقطوں کے ہوگی، قاف بغیر نقطوں کے ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں اذا وصلت فوقها اثنتین، جب قاف جڑے گا تو پھر اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے. فَإِذَا انقطعت لم تنقطع، جب قاف الگ ہوگا تو پھر اس کے نقطے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ یہ شکل میں فرق ہے، پتہ چل گیا. سر گول ہو نیچے سے با کی طرح اور فا ہو، گول ہو نیچے سے نون کی طرح ہو تو قاف ہے. اب جب ہم لام کے ساتھ جوڑتے ہیں فا کو تو فا بھی یوں جڑتی ہے، قاف بھی یوں جڑتا ہے. جہاں فرق نہیں ہو رہا تو فرق ہونے کے لیے فا کی وجہ سے ایک نقطہ دے دیتے ہیں، قاف کی وجہ سے پھر 2 نقطے دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں نقطے جو آئے وہ اس حیثیت سے آئے کہ یہ حروف مفرد میں الگ تھے، اس وجہ سے آئے، یا یہ جڑے تو تب آئے. جب مرکب ہوئے فا قاف تو ایک جیسی تھی، اس الجھن کو دور کرنے کے لیے نقطے لائے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف تہجی میں جب فا قاف کو رکھیں گے تو شکل کے اعتبار سے فرق کریں گے، نقطوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جب جوڑیں گے تو پھر شکل ایک جیسی ہوتی ہے، نقطوں کے اعتبار سے فرق کریں گے. لیکن بچوں کی آسانی کے لیے ہم حروف تہجی میں بھی اہل علم نے فا پہ بھی نقطہ ڈال دیا، قاف پہ بھی نقطہ ڈال دیا. لیکن وہاں سے ہم اہل علم ایسے پکے ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ بس فا کی پہلی شکل یہی ہے کہ نقطہ ہے، قاف کی پہلی شکل یہی ہے کہ نقطہ ہے. آگے یہاں ایک دلچسپ بات عرض کرتا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایسا بھی ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ بھی دنیا میں استعمال ہے قرآن کریم میں، اور فا کے پہچان کے لیے اس کے نیچے بھی نقطہ، اس طرح بھی اس کو بھی فا کہا گیا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی دنیا میں ہے. تو اگر فا کا نقطہ اوپر ہو، فا کا نقطہ اوپر ہو تو پھر ان کے نزدیک قاف کے 2 نقطے ہوتے ہیں. پھر یہ 1 اور 2 کے اعتبار سے فا قاف میں فرق کرتے ہیں. اگر فا کا نقطہ نیچے ہو تو ان کے نزدیک پھر قاف کا 1 نقطہ ہوتا ہے اوپر. پھر اس کے نیچے ہونے سے اس کے اوپر ہونے سے فرق کرتے ہیں.
جہاں ایک ہو تو یہاں دو، ایک دو سے فرق کرتے ہیں، یہاں نیچے اوپر سے فرق کرتے ہیں۔ امید ہے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ایک ہو، ایک کا جی ایک کا ہو تو اس وقت کو کہتے ہیں والقاف اذا وصلت جی۔ اور یہاں بھی عرض کرتے چلوں کہ قاف کا ایسا بھی ہے کہ فا کا اوپر ہو اور قاف کا نیچے ہو، یہ بھی سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ والقاف اذا وصلت فتحتها واحدۃ، کہ جب قاف کو آپ جوڑے گا تو پھر قاف کے نیچے ایک نقطہ آئے گا، یعنی فا کے اوپر بھی نقطہ استعمال ہوتا ہے، فا کے نیچے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کو فا کہتے ہیں۔ قاف کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی قاف کہتے ہیں، اور قاف کے نیچے ایک نقطہ استعمال ہو تو اس کو بھی قاف کہتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے قرآن مجید ملک شام وغیرہ میں ایسے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہم بات کو مختصر کرتے ہیں۔ لفظ قاف جو ہے، قاف مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے اہل عرب کے نزدیک۔ جب یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس کی جمع کیا آتی ہے۔ مذکر سے اس کی جمع آتی ہے اقواف، اور مؤنث سے اس کی جمع آتی ہے قافات۔ تو یہ اس کی مذکر اور مؤنث جمع ہے۔ قرآن کریم میں لفظ قاف 6813 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 6813 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب قاف جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ جس طرح ہم نے الف با تا سا تمام حروفوں کا لغوی معنی بیان کیا، تو قاف کا کیا ہے؟ کہتے ہیں قاف کے دو لغوی معنی ہیں۔ ایک عربی میں قاف 3 لغوی معنی ہے۔ ایک عربی میں قاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، تو اس کا مطلب بھی یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک قاف کا مطلب ہوتا ہے الغنا، مالداری۔ وہ مالداری پیسے کے اعتبار سے ہو یا دل کھلا ہو، دونوں کو غنا کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی ہے الجبل، چٹان، پہاڑ، اس کو بھی عربی میں قاف کہتے ہیں۔ اور ہر پہاڑ کو یا ہر چٹان کو نہیں بلکہ کہتے ہیں الجبل الذی المحیط بالدنیا، ایسا پہاڑ جس نے جہان کو گھیرا ہوا ہو۔ اسی اعتبار سے اردو کے اندر اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ جنات جہاں آتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس ایریا میں پریاں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کوہ قاف کی دنیا، کوہ قاف کی دنیا۔ یہ کوہ قاف جو ہے، قاف اس عربی چیز کو تعبیر کر کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جنوں کی اور پریوں کی جو بڑی بڑی چٹانوں والا، بڑے بڑے پہاڑوں والی جو زمین ہوتی ہے، پہاڑی جو ایریا ہوتا ہے ویران، اس کو کوہ قاف کی دنیا کہتے ہیں۔ تو قاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا، مالداری، اور الجبل المحیط بالدنیا، ایسا بڑا پہاڑ جس نے دنیا کو گھیرا ہوا ہو۔ اب قاف کے بعد کاف ہے، کاف کے بعد کاف کو کیوں بلایا، اس میں کیا رموز ہیں، اس میں کیا اسرار ہیں، کاف کی شکل کیسے بنائی گئی، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔